बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खबर काफ़ी पुरानी हो गई कि पाकिस्तान के पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की हैं, 4 मुख्तलिफ जगहों पे की हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इन चारों जगहों का नाम भी बता लूँ। कोई बर्नल ये कोई जगह है, जहाँ पे ये स्ट्राइक की गई है। और बर्नल जो है जी, वहाँ पे 4 कैंप्स थे। और ये कैंप्स जो हैं ये अल्लाह आपका भला करे हाफ़िज़ गुल बहादुर थे। और ये गुज़िश्ता दिनों साउथ वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की एक चौकी के ऊपर हमला किया गया था। और अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मकामी लोगों ने पाक फ़ौज की मुदाफ़ियत के अंदर हथियार भी उठाए थे। और कुछ अफ़गांडू हमलावरों को कैद भी बना लिया था, पकड़ भी लिया था। फिर उनसे डीब्रीफिंग हुई कि वो कहाँ से आए थे ये हमला करने, तो उन्होंने बताया कि सरहद पार जो कैंप्स हैं या जो महाजर कैंप्स हैं, वहाँ से वो आए थे। वो महाजर कैंप वही हैं जब वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ था। जनाबे परवेज़ साहब थे ना वो? क्या नाम था उनका? जनरल साहब जो थे, हैं? कियानी साहब, परवेज़ कियानी साहब के दौर वो तो ख़ैर रोकते रहे आखिरी दम तक, उनके बाद हुआ था। हाँ, वो हुआ था तो उस वक़्त वहाँ पे डॉक्टर अशरफ गनी ने कहा था कि पाकिस्तान से लोग हिजरत करके इधर आ रहे हैं और इनको वापस लाने की बात भी वक़्तन-फ़वक़्तन होती रही है, लेकिन ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे असला समेत वापस आना चाहते हैं। और उनमें से कुछ पीटीआई की फैसिलिटेशन पे आ भी चुके हैं। ये टांग के अंदर जो साउथ वज़ीरिस्तान से मुल्का है और डेरा इस्माइल खान के अंदर ये इन्हीं की आजकल अमलदारी वापस आना चाह रहे थे। 6,000 फैमिलीज़ ये लेके भी आए थे। 6,000 फैमिली का मतलब है इनकी फैमिलियों में 8 से 10 अफराद होते हैं। चलिए 8 भी लगाया जाए तो तकरीबन 50,000 अफराद बनते हैं। इसके फ़ौरन बाद जो अफ़गांडू मीडिया का वो हिस्सा, सोशल मीडिया की बात हो रही है, वो हिस्सा जो कि इंडिया से ऑपरेट होता है, उसने फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन की लाशों की तस्वीर लगाकर फौरी तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। मेरी कोशिश होती है वो पहलू बयान किया जाए जो और कोई बयान नहीं कर। वो जो था वो कर दिया गया और कहा कि जी कोई नुकसान नहीं हुआ। काबुल का भी रद्द-ए-अमल आ गया, उसने कहा कि जी ये हमारी स्पेस की वायलेशन हुई है और हमारी जोग्राफ़ियाई हदूद की खिलाफ़-वर्ज़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको याद हो तो बालाकोट के ऊपर जो भारत ने स्ट्राइक की थी, उसके तैयारों ने अपने हदूद के अंदर से बम चलाए थे, जिसने 1 कौवा और 2 दरख्त शहीद किए थे। ठीक है? इसी तरह पाकिस्तान के भी जेएफ थंडर ने ल्यूटेंट एम्यूनिशंस को कहा जाता है, वो चलाया है जो कि प्रिसाइज़ जिसके ऊपर किट लगी होती है और वो काफ़ी देर तक फ़िज़ा में रह सकता है, ड्रोन की माफ़िक वो जाता है और टारगेट को ढूँढ के उसके ऊपर लगता है। अच्छा, इसमें एक्सटेंशन किट्स लगाई जाती हैं। डॉम बम आम तरह का होता है, जो पुराने ज़माने का था। उसके ऊपर वो एक्सटेंशन किट लगा दी जाती है। तो अगर उस बम ने जहाज़ से निकलने के बाद 15 किलोमीटर चलना है, तो ये एक्सटेंशन किट किट लगाने के बाद वो 90 किलोमीटर और 120 किलोमीटर भी तकरीबन मिसाइल बन जाता है। जो मिसाइल होता है ना टारगेट के ऊपर जाके, तो वो हवा में चलता हुआ करके वो आएगा। तो ये वो वाला था। पाकिस्तान का कोई तैयारा उसने अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़-वर्ज़ी नहीं की, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, हैं? जेड़ा दादा गल दसे। अच्छा जनाब, वहाँ पे अफ़गानिस्तान अब आ जाइए। अफ़गानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद मुजाहिद वैसे कोई नहीं हो, लेकिन ज़बीउल्लाह साहब ने फरमाया तो चलते में आया कि जनाब ये हमारी वायलेशन हुई है, इसमें कोई अफ़गान नहीं मारा गया। जब आप ये कहते हैं कि इसमें कोई अफ़गान नहीं मारा गया, आपको याद है ईरान की स्टेटमेंट जब हमने ईरान के अंदर कोना लगाया था? उसने कहा था कि आहा जी, इसमें तो कोई ईरानी मारा ही नहीं गया, ये तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भाग के आए हुए थे लोग जिन्होंने पनाह ली हुई थी। हमारा कहना था कि ये दहशतगर्द थे।
اور ہمارا تو کوئی بندہ مارا ہی نہیں گیا، آؤ پھر صلح کر لیے برابر ہے۔ یہ ایران نے کہا تھا، ایگزیکٹلی وہی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارا تو کوئی بندہ مارا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے، اور افغانی تو کوئی نہیں مارا گیا، وہ سارے تھے۔ اچھا، اب جو ادھر کے پشتون ہے نا، پختون یا پشتون، جن کو بڑی اگ لگی ہوئی ہے گریٹر افغانستان بنانے کی، وہ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھے اور شرم سے ڈوب مر، ٹھیک ہے نا۔ جن جن کو پاشتینوں کو گریٹر افغانستان بنانے کی پڑھی ہوئی ہے نا، وہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اینک لگا کے پڑھے ہیں، تاکہ ان کی آنکھوں میں جو ککرے پڑے ہوئے ہیں نا تعصب کے، وہ ہٹ جائیں۔ لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب جناب انہوں نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ ہم نے تو اس کا جواب کوئی نہیں دینا، کیونکہ جب ان کا کوئی بندہ مارا ہی نہیں گیا اور اس فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی ہوئی، اینج کر کے تیارے نے بارڈر تو اندر اندر اینج ہیں آہو چکر کاٹ کے، اور یہاں پہ جب پہنچنا تو بم چھوڑ دینا، بم نے آگوں اپنا رستہ لب کے اتنے جا کے بجنا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانی جو ہے اس کا دین، ایمان، خدا، رب، اللہ، سب کچھ روپیہ ہے۔ روپیہ اگر ڈالر کی شکل میں ہوگا تو وہ اور بھی، اس کے لیے وہ جان بھی دینے کو تیار ہو۔ ایک افغانی صرف اس لیے مرنا قبول کر لیتا ہے کہ 30 سے لے کے 60 لاکھ افغانی روپے جو ہوتے ہیں وہ اس کے خاندان کو دے دیے جائیں، وہ بم بند کے مر جاتا ہے، کسی نے آپ بھی مر جاتا ہے، اگلے نے بھی مار، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ یہ والا کاروبار چلتا ہو وہاں پہ بندے خریدنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ جو پرسین سٹرائک ہوئی ہے نا، اس کے اندر بھی پیسے نہیں ہیں، آہو سمجھا کرو۔ پرسین سٹرائک کے لیے باقاعدہ وہاں کا نقشہ، پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے جی ایس ایم کی سمیں ڈالی ہیں، ان سموں کے باعث بم جو ہے نا وہ ارد گرد کی آبادی کو اس نے کئی جی کہا ٹریننگ کیمپ اڑا دی، ٹھیک ہے نا، ایسے ڈھونڈ کے بجے ہیں۔ اور 4 جگہوں پہ بجے ہیں، ایک جگہ پہ کل بہادر گروپ تھا، 30 لوگوں کی وہاں کی اطلاع ہے، ایک جگہ پہ کوئی اور گروپ تھا اس کی کچھ 40 کی اطلاع ہے کہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ جواب دیا گیا جو گزشتہ دنوں انہوں نے ساؤتھ وزیرستان کے اندر حملہ کیا، اور بقول ان کے کہ 35 کے قریب پاکستان کے جو فوجی جو تھے یا پیراملٹری فورسز کے لوگ جو تھے ان کو شہید کیا گیا، جبکہ ہماری طرف سے کہا گیا جی 16 پاکستانی جوان شہید ہوئے تھے۔ یہ ان کا جواب دیا۔ اچھا، یہ جواب جو ہے یہ ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ڈیلے نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے جو خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ہے محمد صادق صاحب، ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہیں، وہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کی موجودگی، ان کی ملاقاتیں جاری تھی، ان کی موجودگی کے اندر یہ اٹیک کیا گیا۔ تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ان کی مرضی سے ہی یہ، مطلب ان سے اجازت لے لی گئی ہوگی کہ ذرا سی انہوں نے پھینک لی ہے۔ دیکھیں محمد صادق صاحب نے کیا کیا ہوگا، زیادہ پیسے پیش کیے ہوں گے، ان کو رقم پیش کی ہوگی۔ بھائی یہ تو اتنے پیسے کے پجاری ہیں کہ یہ تو رقم لے کر انہوں نے ایمن الظواہری مروا دیا تھا۔ بھائی کابل پہ قبضہ کرتے ہی پرسائز طریقے سے کابل پہ ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور اس گھر کے اندر جہاں پہ ایمن الزہراوی صاحب کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے ہی منتقل ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو شہید کروانے والے جو ہیں یہ وہ والی تاریخ رکھتے ہیں۔ ایمن الظواہری کو کیا پونڈ لڑا ہوا تھا کہ وہ مصر سے چل کے افغانستان آیا تھا، اور افغانستان میں وہ بیٹھ کے امریکہ کے خلاف مزاحمت کو ماسٹر مائنڈ کرتا رہا۔ جو بھی ان کے موشن ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، پیسے دیے، کام کر لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ تباہ ہونے کی بات جو کر رہے ہیں یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی جان منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ کام کر، جب ہم نے پیسے دیے ہیں تو انہوں نے پہلے سم ڈالی ہے، اس کے بعد تباہی کی ساری ویڈیو بنا کے ان کو بھیجی ہے جنہوں نے پیسے دیے، منو کی پتہ کہ ہیں جنہوں نے پیمنٹ کی تھی ان کو باقاعدہ انہوں نے تباہی کی، وہاں پہ ہلاک شدگان کی تصاویر کی، اور وہاں پہ زخمی ہونے والوں کی تمام تفصیلات جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے بیچی ہے، ٹھیک ہے۔
تو بس میں نے کہا کہ ایسے پہلو اس کے جو کہ کوئی بیان نہیں کرتا ہم بیان کر دیں۔ مارچ کے اندر بھی اسی طرح کا ہم نے ایک اٹیک کیا تھا، پاکستان کے اندر سے ہی بم چھوڑے تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ، یہی حافظ گل بہادر گروپ ہی تھا، اس کو ہی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ خاص طور پہ اور دوسرے جو وہاں پہ روب عمل ہیں وہ عمومی طور پہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر بیٹھ کے وار کو، جنگ کو ایز اے بزنس کرا۔ آپ نے جنگ کروانی ہے، بندہ مروانا ہے، جس طرح کا انڈر گراؤنڈ مافیا نہیں ہوتا کہ آپ نے بندہ مروانا ہے، ٹارگٹ کلر ہم آپ کو دیتے ہیں، اتنے پیسے ہمیں دے دیں۔ وہ بندہ پہلے اتنے پیسے لے گا، جب وہ مر جائے گا آپ اس کا جنازہ پڑھ لیجئے گا تو اس کے بعد باقاعدہ کی باقی کی ادائیگی ہوگی، اور بھاگ آپ سکتے نہیں ہیں کہیں، کیونکہ اگر آپ نے ادائیگی نہیں کی تو پھر آپ کا بھی دھڑک تختہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انڈر ورلڈ کے ہوتے ہیں، تو ان کو پیسے دے کے ان سے کام کروانا چاہیے۔ انڈیا بھی تو ان سے پیسے دے کے کام نکلوا رہا ہے نا، پاکستان کے خلاف جو بھی بکواس بازی ہے اس کی وہ ادائیگی کرتا ہے ان کو، اور یہ پاکستان کے خلاف ذبیح اللہ مجاہد کی قیادت کے اندر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھونکنے کے پیسے الگ ہوتے ہیں، کاٹنے کے پیسے الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ان کو وہ بھونکنے کے پیسے دیتا ہے، آپ کاٹنے کے پیسے دیں۔ ایماندار بہت ہے خوچا، وہ پیسے جتنے لے گا وہ کام ضرور کرے گا، اور کام کر کے منی بیک گارنٹی کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو بنا کے بھیجے گا۔ تو ویڈیو بنا کے انہوں نے بھیجی ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو اپنا آپ دیکھیے نا 2006 کے اندر اوباماز وار آئی تھی، اور نہیں بش ایٹ وار آئی تھی، جس کے اندر یہ اعتراف کر لیا گیا تھا کہ ہم افغانستان کی جنگ ہار چکے۔ انہوں نے کہا پھر اور کی رستہ ہے، انہوں نے کہا افغانوں کو خرید لیتے۔ تو جب امریکنز نے زلمے خلیل زاد کے ذریعے افغانوں سے رابطہ کیا تو سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ نے اس بات کا پاکستان سے ذکر نہیں کرنا، یہ دسو کرنا کی۔ اب 2006 سے لے کے 2022 تک پاکستان میں جو تباہی پھری ہے یا مختلف جگہوں کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، اس کی افغانوں نے سہیل شاہین کی قیادت میں یہ سارا کچھ پہلا رابطہ ہوا تھا۔ سہیل شاہین کا کلاس فیلو ہے نا زلمے، ٹھیک ہے نا، اس نے رابطہ کیا تھا اس سے کہ یار کوئی خرچہ مرچہ لگا ہونا یار ٹھیک ہے، تو خرچہ مرچہ پھر لگ گیا تھا، ایویں قطر نہیں رہا جاتا یار۔ دیکھو رہائش فری تھی، کھانا فری تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی قطر میں پھرنے پھرانے، داڑھی فری تھی، اس کے باوجود قطر میں پھرتے پھرانے میں تیسرے دن ہی چیخیں نکل گئی تھی۔ مہنگائی بڑی ہے، پہنوں تو چیزیں مہنگیاں بڑی ہیں، ہمیں ایک دو خط شت بنایا تھے، چٹکائی لگا۔ تو میرا مطلب ہے کہ سہیل شاہین صاحب تو مستقل رہ رہے ہیں وہاں پہ، تو خرچہ مرچہ ہوتا ہے نا یار۔ پھر بیٹیاں ہیں ان کی جڑواں، ان کو بھی انہوں نے یونیورسٹی پڑھانا تھا، تو خرچہ، اور امریکن یونیورسٹی کا قطر کیمپس خاک صاحب نے وہاں پہ لیکچر دے رکھا گیا ہوا، ٹھیک ہے، ہاں نہیں گیا ہوا، لیکچر نہیں دیا، خاک سر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پڑھانا بھی تھا نا یار۔ تو یہ جو سارا کچھ مطلب اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیں۔ تو انہوں نے پھر وہ امریکن نے پوچھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ طالبان کا صحیح نمائندہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو ٹاپک دیں، میں ملا عمر اس وقت حیات تھے، ان کا سٹیٹمنٹ جاری کروا دیتا ہوں اس موضوع کو۔ امریکن نے ایک ٹاپک دیا، اس کے بعد ملا عمر کا سٹیٹمنٹ آ گیا 2006 کے بعد، 2006 کے بعد یا 13 کے بعد، بہرحال 2006 کے بعد اب دیکھیے امریکن پہ کوئی اٹیک تو نہیں ہوا، جتنے بھی مارے گئے افغان فوج کے مارے گئے نا بیچارے، ٹھیک ہے۔ امریکن پہ کوئی نہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے، بیت اللہ احمد زادہ صاحب کے پریڈیسیسرز نے ہونے دیا، ان کی حفاظت کی پوری گارنٹی تھی، اور وہ سیکیورٹی منی لیتے تھے، پیسے وصول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آؤ تو میں نے نارملی جو زیر عتاب ہو اس کے خلاف زبان نہیں کھولتا، لیکن جب وہ زیر عتاب صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں اقتدار میں، تو پھر تو ان کو بے نقاب کرنا ہمارا آفاقی فریضہ ہوتا ہے نا۔ تو بس ابتدا کی ہے، اب برداشت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ گالم گلوچ آپ کر رہے ہیں، اب جتنی گالم گلوچ کریں گے اس سے مجھے زیادہ میں اور آپ کی جو وہ کروں گا۔ تو خیر وہ پیسے لے کے سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے پیسے ویسے ہی تھی۔ آؤ، آؤ، ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق